नाज़रीन, सबसे पहले तहरीक लब्बैक ने कॉल दी हुई थी गज़ा में बर्बरियत के ख़िलाफ़ और गज़ा के हक़ में या फ़लस्तीनियों के हक़ में वो एहतजाज करना चाह रहे थे। उन्होंने जुम्मे के दिन का टाइम दिया हुआ था। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि 2 मजहबी सियासी जमातें इस हवाले से रैलियाँ निकाल चुकी हैं, वो एहतजाज कर चुके हैं। उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, उन्होंने इसके बारे में एहतजाज किया था। उसके बाद जमात इस्लामी ने 1 मिलियन मार्च किया था और इन दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से अच्छे बच्चों की तरह ये सारा काम किया। इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना इनके ऊपर कत्ल गारतगिरी की गई, ना इनके ऊपर अटैक किया गया, ना कोई डंडा चला, ना लाठी चली, ना कोई गिरफ्तार हुआ और बड़े आराम से खुश असलूबी से ये सारा मामला हो गया। अब तहरीक लब्बैक ने कॉल दे दी थी और इनकी क़यादत ने यह कहा था कि ये इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे। दावा इनका ये था कि इसराइल को हम तस्लीम किसी सूरत नहीं करने देंगे और उसके लिए उन्होंने ये फैसला किया था कि वो इस्लामाबाद के अंदर एक मार्च करेंगे, एक रैली निकालेंगे, इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाएंगे और इसराइल को तस्लीम करने की मुखालफत करेंगे। इनका बेसिक मकसद ये था। इन्होंने अमरीकी सफारत खाने तक एहतजाज करने के लिए जाना था, मगर इससे पहले ही गुज़िश्ता रात को एक क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। जो इनकी रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद है, इनकी तो नहीं, हम सबकी मस्जिद है, रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद मरकज़ है जहाँ पे तहरीक लब्बैक का, वहाँ पे अटैक हो जाता है पुलिस की जानिब से। पुलिस गिरफ्तारियाँ करती है, शेलिंग करती है, हत्ता कि पुलिस ने गोली चलानी शुरू कर दी। और जो अब तक की इत्तलात हैं उसके मुताबिक कुछ इत्तलात में बताया जा रहा है कि 2 लोग और कुछ इत्तलात में बताया जा रहा है कि 4 लोग शहीद हो गए हैं तहरीक लब्बैक के, और ये कारकुनान है। और इनके अलावा मैं देख रहा था वीडियो कि एक फूड पांडा के लिए काम करने वाला नौजवान वो ज़ख्मी पड़ा हुआ था, उसको गोली लग गई थी। उसके साथ दूसरा नौजवान बैठा हुआ था, दोनों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अब ये बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे। कुछ मनाजिर इंतहाई तकलीफ दे हैं, वो आपको दिखाए भी नहीं जा सकते। सोशल मीडिया के ऊपर भी देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बहुत सारे कारकुनान को गोली लगी है। तहरीक लब्बैक के जो तर्जुमान है उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि जो उनके कारकुनान ज़ख्मी हुए जिन्हें गोलियाँ लगी हैं, सीधी गोलियाँ, वो 15 से ज़ायद हैं। यानी उनका ये दावा है कि 15 से ज़ायद कारकुनों को सीधी गोलियां मारी गई, जबकि कुछ इत्तलात के मुताबिक 2 और कुछ इत्तलात के मुताबिक 4 लोग शहीद हो गए हैं तहरीक लब्बैक के। अब जनाब, दुनिया भर के जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनकी मिसालें हमारे सामने। वहाँ पे इसराइल की पॉलिसी के ख़िलाफ़ या फ़लस्तीनियों के हक़ में या गज़ा के लोगों के हक़ में वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, लगातार एहतजाज हो रहा है, लेकिन कहीं पे भी अपने ही शहरियों को गोलियां नहीं मारी गई इस तरीके से। क्या उन ममालिक में ऐसा जुल्म, फस्तायत या जबर आपने देखा जैसा आपने पाकिस्तान में देखा? फिर जो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है वो हर चौथे दिन किसी ना किसी मुल्क का एहतजाज लगा के वो एक प्रोटेस्ट पाकिस्तानियों के साथ कर रहा होता है कि जनाब पाकिस्तानी क्यों नहीं निकलते बड़ी तादाद में, पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए, पाकिस्तानियों को एहतजाज करना चाहिए। अभी एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जब निकलने का कहते हैं आप पकड़ के उनके 5-7 हज़ार बंदे अंदर डाल देते हैं। अब तहरीक लब्बैक ने कहा जी वो निकलेंगे और उन्होंने कहा जी वो भी एहतजाज करेंगे, आपने पकड़ के वहाँ गोलियां मार दी। ख्वाजा आसिफ साहब बताएं ना, दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे इसराइली पॉलिसी के खिलाफ या जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाने के ऊपर बंदों को गिरफ्तार कर लिया जाता हो? या चले गिरफ्तारियाँ तो होती हैं लेकिन गोलियाँ ही मार दी जाती हूँ सीधी सीधी कि जनाब गोलियाँ मारो, आंसू गैस फेंको, बंदे उठा के अंदर कर दो, जुल्म का बाजार गर्म कर दो। ये तो और कहीं नहीं होता, ये तुम पाकिस्तान में होता हुआ देख रहे हैं। यानी अभी जमात इस्लामी ने एक फ्रेंडली एहतजाज किया, इससे पहले फजल रहमान साहब ने किया। कोई फ़र्क पड़ा आपको? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर तहरीक लब्बैक वाले एहतजाज कर लेते तो आपको क्या फ़र्क पड़ता? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। ये ना बड़ा अजीब सा ही मसला लग रहा है मुझे। तहरीक लब्बैक के साथ मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात भी नहीं किए। नॉर्मली ये होता है ना, कोई जमात एक एहतजाज की कॉल देती है तो हुकूमत उसके पास जाती है, उससे बात करती है, उससे मुज़ाकरात करती है, उसके साथ चीज़ें तय करती है कि ठीक है आप यहाँ तक चले जाइएगा, यहाँ से आगे मत जाइएगा, ये वाली बात आप हमारी मान लें, ये वाली बात हम आपकी मान लें। तहरीक लब्बैक वाले समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी क़यादत को आइडिया भी है। मैं क़यादत की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी में कारकुन तो हर तरह के होते हैं, तो क़यादत को इतनी समझ तो है कि हमने कहाँ तक जाना और कहाँ तक नहीं जाना। और वो इसी निज़ाम के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ माजी में भी डील करते रहे। मुझे हैरत इस बात पे है कि बातचीत क्यों नहीं की गई, कोशिश बातचीत की नहीं की गई और अचानक से पता चलता है कि पुलिस ने धावा बोल दिया और अटैक कर दिया। ऐसा लगता है कि बीच में बात कोई और है, लेकिन ये जो हुआ ना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। वहाँ बेचारे गरीब शहरी, उनका क्या कसूर है, उन्हें गोलियां मारी जा रही हैं। वो निहत्ते वहाँ पे मौजूद हैं और अभी तो वो निकलने की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने तो निकलना, जुम्मे वाले दिन का उनका एहतजाज है, 2 दिन पहले ही उनके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। नंबर 1 तो आप ये बताएं कि
پاکستان ہر حال میں روکنا چاہتا ہے کہ کوئی بھی احتجاج کرتا ہوا کسی ایمبیسی تک نہ جائے یا کسی بھی ملک کے سفارت خانے تک آپ نہ جائیں. پاکستان زبردستی روکنا چاہتا ہے. یعنی پاکستان کی سوچ کے اندر ایک ایسی غلامی ہے ریاست پاکستان کی کہ اگر کسی ملک کے سفارت خانے تک شہری پہنچ گئے تو پتہ نہیں کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. حالانکہ پوری دنیا کے اندر جو پاکستانی سفارت خانے ہیں وہاں پہ شہری آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں, کوئی ملک بھی نہیں روکتا. اب پاکستان امریکہ کے سفارت خانے کے پاس کسی کو احتجاج کرنے سے روکنا چاہتا ہے, لیکن امریکہ میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اس کے باہر تو اکثر احتجاج ہوتا ہے. برطانیہ میں, یورپ کے ممالک میں جو پاکستانی سفارت خانے ہیں ان کے باہر تو اکثر احتجاج ہوتا ہے. جب وہ ممالک نہیں روکتے تو آپ اپنے شہریوں کو کیوں مارتے ہیں, آپ انہیں احتجاج کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ یہ تو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جا کر احتجاج رجسٹرڈ کریں, انہیں بتائیں کہ جناب زیادتی ہو رہی ہے, آپ کی پالیسی سے ہمارے ملک کے لوگ خوش نہیں ہیں. بہرحال ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا کسی اور ملک نے, اٹلی میں, اسپین میں, جرمنی میں, یو کے میں, امریکہ میں بہت ساری جگہوں پہ احتجاج ہوئے, کیا کسی اور ملک نے اپنے شہریوں کو گولیاں ماری, اس طریقے سے تشدد کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا. جو یہاں پاکستان کے اندر ریاست کر رہی ہے یا ریاستی ادارے کر رہے ہیں. دیکھیں اسرائیل کے اندر بھی اسرائیلی پالیسی کے خلاف احتجاج ہونا تو اتنی سختی نہیں ہوتی جتنی پاکستان کے اندر ہوتی ہے. یہ پاکستان کی پالیسی ہے کیا, یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے 10 بندے بھی نکلتے تھے نا, تو پاکستان ٹیلی ویژن اس کو ہیڈ لائنز کے اندر چلاتا تھا. یہ پاکستان کے اندر دور تھا. اور آج آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی آپ اسرائیلی پالیسی کے خلاف احتجاج کریں, فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیں, پاکستان ٹیلی ویژن آپ کو دکھاتا ہی نہیں ہے. یہ بات میں نے آج سے 1.25 سال پہلے محسوس کی جب میں اور سینیٹر مشتاق, صدیق جان اور ہمارے کچھ اور دوست ہم اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کر رہے تھے فلسطین کے حق میں. تب میں نے محسوس کیا کہ سوشل میڈیا آ رہا ہے, میڈیا ہے ہی نہیں, کور ہی نہیں کر رہا. خاص طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ایک دور میں اس کو پالیسی کے تحت چلاتا تھا وہ پالیسی ہی بدل گئی. اب یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی اگر اسرائیلی پالیسی کے خلاف اسرائیلی شہری بھی نکلیں تو وہاں اسرائیل انہیں اتنا نہیں مارتا جتنا پاکستان کے اندر اگر آپ اسرائیلی پالیسی کے خلاف احتجاج کریں یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف آپ نکلیں تو آپ کو یہاں اتنی مار پڑتی ہے نا. عجیب بات, ریاست کی پالیسی ایسا لگتا ہے کہ بدل چکی ہے. کیا ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف آواز اٹھانے کی اب پاکستان میں کوئی اجازت نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور کیا پاکستان نے اپنی پالیسی مکمل طور پہ بدل لی ہے؟ اب خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ اپنے سبارڈینیٹ سے پوچھیں نا, جنرل آصف منیر صاحب ان کے جونیئر ہیں, ان سے پوچھیں کہ جناب یہ کیا پالیسی ہے. کیونکہ دیکھیں تحریک لبیک نے اسلام آباد میں آ کر احتجاج کرنا تھا, پنجاب پولیس کو کوئی خواب نہیں آیا تھا, یہ کوارڈینیشن کے ساتھ سارا کام ہوا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے. یہ کوئی بیوقوف نہ بنائے. تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے یہ کوارڈینیشن کے ساتھ ہوئی ہے. اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا مشترکہ کردار ہے. جو دونوں رضوی برادران ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پہ ہیں, نہ وہ کہیں دکھائی دیے, لیکن کچھ افراد کا دعویٰ ہے کہ تحریک لبیک کی قیادت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی یا انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. عام ورکر جو ہیں ان کے ساتھ کافی تشدد ہوا, انہیں بہت مار پڑی. دوسری جانب جو رضوی برادران ہیں وہ ابھی تک, جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک وہ دکھائی نہیں دیے, لیکن یہ نہتے کارکن ہیں. دیکھیں تحریک لبیک کے کارکنان نے چاہے کچھ بھی کیا ہو, آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی کی پالیسی سے آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہوتا ہے, کچھ چیزوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں, کبھی آپ اختلاف بھی کرتے ہیں. یہ پالیسیز ہوتی ہے جن پہ اختلاف یا اتفاق کیا جاتا ہے, شخصیات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. تو میرا اپنا ذاتی طور پہ مذاق اڑایا اس پولیٹیکل پارٹی نے اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اڑایا, وہ ہمیں دکھائی دیا. لیکن اس کے باوجود میں آج یہی کہوں گا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کے ساتھ جبر ہو رہا ہے, ان کے ساتھ فسطائیت ہو رہی ہے, ان نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں. اور یہ بالکل مشتعل نہیں تھے, یہ اشتعال انگیز کارروائی حکومت کی جانب سے کی گئی ہے جو دکھائی دے رہا ہے, جو ابھی تک سمجھ آ رہی ہے, جو وہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے لاہور سے, اور لگاتار رپورٹ ہو رہا ہے. اور پنجاب میں اب کریک ڈاؤن شروع کر دیے گئے اب تحریک لبیک کے کارکنان کے اوپر, جو انتہائی افسوسناک ہے. مسجد کے اندر جس طرح لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کو ڈرپس لگائی جا رہی ہے, لوگوں کی حالت خراب ہے, بہت سارے لوگ زخمی ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک مناظر ہیں جو مناظر میں نے دیکھے, اور تکلیف دہ مناظر ہیں. اب آ جائیں ناظرین خیبر پختونخوا میں ہونے والی بڑی تبدیلی پہ, اس پہ ہم نظر رکھیں گے, اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے, کیونکہ ابھی جمعے کو تحریک لبیک کا احتجاج ہے, دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ریاست کر کے آ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. آزاد کشمیر میں انہوں نے پنگا ڈالا ہوا ہے, قبائلی علاقوں میں معدنیات کی خاطر انہوں نے ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے, افغانستان کے ساتھ انہوں نے پھڈا ڈالا ہوا ہے. ایران ان سے پریشان ہے کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں, یہاں پہ امریکنز کو واقعی میں کوئی اڈا دے رہے ہیں پسنی
کوئی بنا رہے ہیں وہاں پہ بندرگاہ، کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی۔ بلوچستان کے حالات اتنے خراب ہیں، وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ پنجاب میں اب یہ تحریک انصاف کے بعد اب یہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو بھی انہوں نے گولیاں مار دی ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ایک عجیب و غریب فسطائیت ہے، ہر طرف کنٹینر نظر آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے گلگت بلتستان میں کر رکھا ہے، وہاں پہ تجارت بند ہے اتنے لمبے عرصے سے۔ پاکستان کا کوئی ایک علاقہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ اب بالکل درست سمت پہ چل رہا ہے۔ کوئی ایک ایریا نہیں ہے۔ جو ایریاز بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں اس وقت پانی کے اندر، وہاں لوگ ویسے ہی بلک رہے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ اور جناب جس ادارے کو جو کام کرنا ہے اس کو کوئی اور کام دے رہے ہیں۔ یعنی فوج کو 100 ارب روپے خبر کے مطابق ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ جا کے سیلاب متاثرین کی مدد کریں، بھی ان کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ اپنے ڈی سیز کو اے سیز کو دیں، وہ جا کر مدد کریں اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو سہولت فراہم کریں۔ اتنے اربوں روپے اگر آپ نے دینے ہیں تو آپ والنٹیئرز کے ذریعے کام کر سکتے ہیں، اپنے مقامی محکموں کے ذریعے کام کر سکتے ہیں۔ آپ فوج کے ذریعے یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہے، ان کا یہ کام ہی نہیں ہے کرنے والا۔ تو یہ ناظرین پاکستان پورے کے اندر ایک عجیب و غریب جنگی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، کیونکہ دیکھیں نا، جن لوگوں کا کام ہی ٹریننگ ہی جنگ ہے، انہوں نے جب ساری چیزیں سنبھالنی ہے تو جنگی صورتحال ہی بننی ہے۔ ہر طرف ایسا لگتا ہے ایک محاذ چل رہا ہے پاکستان میں، کوئی نارمل حالات پاکستان میں انہوں نے رہنے نہیں دیے۔ اب ناظرین عمران خان صاحب نے ایک بات تو ثابت کر دی اپنے کل والے فیصلے سے کہ جیل میں بیٹھ کر اس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ تبدیل تو پھر وزیر اعلیٰ تبدیل۔ باہر بیٹھے ہوئے لوگ جتنی مرضی چھلانگیں ماریں، اچھلتے رہیں، چچلتے رہیں، غصے کے اندر رہیں، بلکتے رہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے حکم کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، سب کی زبانیں بند ہو گئی۔ یہ ہے سیاست کی معراج اگر کسی شخص کو ملی ہے تو یہ ہے اس کی سیاسی طاقت، جس کا عشر عشیر بھی کبھی شریف خاندان یا زرداری خاندان کو حاصل نہیں ہوا، اور وہ ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ عمران خان نے ایک عام سے کارکن کو اٹھا کے وزیر اعلیٰ بنا دیا، روک کے دکھاؤ۔ جب کارکن کھڑے ہوتے تھے نا عمران خان کے، تو یہ اس کا تیسری چوتھی لائن میں اس کا نمبر آتا تھا، سہیل افریدی کا، ایک عام سا آدمی عمران خان نے اٹھا کے اس کو بنا دیا وزیر اعلیٰ۔ اب اگر یہ عوام کی امیدوں پہ پورا اترے گا، عمران خان کی امیدوں پہ پورا اترے گا، تو لوگ اس کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، اور اگر نہیں اترے گا تو علی امین گنڈا پور کا حال آپ سب نے دیکھا۔ میں کچھ عرصہ پہلے یہ بات کہتا تھا تو لوگ حیران ہوتے تھے، میں یہ کہتا تھا کہ پرویز خٹک کا حال آپ نے دیکھ لیا، آپ نے محمود خان کا حال دیکھ لیا، عثمان بزدار کا دیکھ لیا، فیاض الحسن چوہان کا دیکھ لیا، شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف میں اس کا توتی بولتا تھا، ایک ٹائم تھا عمران خان صاحب نے اس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، عمران خان صاحب نے ہاتھ اٹھایا، ٹکری ٹوکری ہو گیا۔ یہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ سہولت دی ہوئی ہے، وہ جس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے عوام کی نظر میں، اور جس کو عمران خان صاحب اس وقت ہٹا دیتے ہیں تو وہ لوگوں کی نظر میں بھی اس کے ساتھ وہی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو اس وقت یہ مقبولیت دی ہوئی ہے جو پاکستان میں کسی اور لیڈر کو اس لیول کی نہیں ملی۔ اب ناظرین ٹاؤٹس کو اور کچھ صحافیوں کو، دانشوروں کو، ان ساروں کو ٹاسک ملا ہے کہ یہ جو گنڈا پور کو ہٹایا ہے عمران خان نے، اس کو پارٹی کی اندرونی لڑائی قرار دیا جائے۔ دیکھیں، یہ تو گنڈا پور نے بھی نہیں کہا کہ کوئی کسی کی مخالفت میں یا لڑائی میں نکلا ہوں، یہ بات تو گنڈا پور کے بھائی نے بھی نہیں کی، وہ بھی نہیں کر سکا۔ دیکھیں نا، اگر گنڈا پور کو عمران خان نے ہٹایا ہے تو کچھ برا لگا تو ہٹایا نا، ایسے تو نہیں ہٹا دیا کہ بھئی اب تم ادھر آ جاؤ یا ریسٹ کر لو دوسرا آ گیا، یہ تو ہوا نہیں۔ یا گنڈا پور خوشی خوشی تو ہٹا نہیں۔ اب گنڈا پور کو عمران خان نے ہٹایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے اس میں کمی ڈھونڈی کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے، اس کو ہٹاؤ دوسرا لے کے آتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو پرابلم تو تھی نا گنڈا پور سے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں بول سکا۔ لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، وہ جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ٹیلی فون کر کے مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ وہ میرا دوست ہے ایک پاکستان تحریک انصاف میں، اس نے مجھے کچھ وہ چیزیں شیئر کی، اس نے کہا یہ دیکھیں یہ جشن منا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف گنڈا پور کو ہٹانے پہ۔ میں حیران، جبکہ نون لیگ سوگ منا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سوگ منا رہی ہے، ٹاؤٹس سوگ منا رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ گنڈا پور تھا کس کی طرف؟ اگر وہ عمران خان کی طرف تھا یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا تو تحریک انصاف میں سوگ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ وہ جن کی طرف تھا وہاں سوگ ہے۔ آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سوگ منا رہی ہے، وہ پریشان ہے۔ پہلے کوشش کی کہ خبر ہی نہ چلے، پہلے میڈیا پہ خبر رکوائی، اور میڈیا پہ خبر رکوا کے کوشش کی کہ گنڈا پور کی نوکری بچائی جا سکے۔ جب نہیں بچائی تو خبر آ گئی، اور اب ایک نیا بیانیہ کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی لڑائی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی علیمہ خان کی وجہ سے ہوا، کوئی کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے ہوا، کوئی کہہ رہا ہے جی اس کی وجہ سے ہوا۔ بلکہ یہاں کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ ساری بڑی خبریں علیمہ خان کے ذریعے باہر کیوں آتی ہیں، سارے اہم پیغامات علیمہ خان کے ذریعے باہر کیوں آتے ہیں، اور سارے سخت بیانات علیمہ خان کے ذریعے باہر کیوں آتے ہیں، عاصم منیر کا نام علیمہ خان کے ذریعے باہر کیوں آتا ہے۔ اب یہ بڑے بڑے صحافی یہ بات کریں، میں نے یہ بات مالک صاحب کو بھی کرتے ہوئے سنی، تو سادہ سا جواب ہے، ایک عام بچے کو بھی سمجھ آتا ہے کہ کسی اور کی ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ بڑے لمبے عرصے سے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہی بند کی ہوئی تھیں، ٹرائل کے دوران فیملی کو ملنے کا موقع ملتا تھا، خبر باہر آ جاتی تھی، اور جو عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کا بوجھ کوئی اور اٹھاتا ہی نہیں، اور جو بوجھ اٹھانے والے لوگ ہیں ان کو ملنے نہیں دیا جاتا۔
یعنی بیرسٹر گور کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے اور عمران خان صاحب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف ایک چارج شیٹ بیرسٹر گور کو سنا دیں، تو کیا محمد مالک صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ باہر آ کے بیرسٹر گور وہ ساری بات ویسے ہی بتا دیں گے؟ وہ تو کبھی نہیں بتائیں گے۔ اب جو بتانے والے بندے ہیں، مثال کے طور پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہو گئے یا اور بہت سارے لوگ ہو گئے، پارٹی کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، انہیں عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ بھئی وہ لوگ جائے جا کے عمران خان سے ملیں گے تو عمران خان انہیں بتائیں گے، وہ آ کے بتائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے پلان ایسے کیا تھا کہ عمران خان سے ہر اس بندے کو ملاؤ جو باہر آ کے بات ٹھیک طریقے سے نہ پہنچائے، لیکن بہن کو نہیں بدل سکتے۔ وہ عمران خان کی بہنیں وہی رہنی تھیں۔ آپ دوست بدل سکتے ہیں، لیڈر بدل سکتے ہیں، بہن نہیں بدل سکتے، بھائی نہیں بدل سکتے، خون کے رشتے وہی رہتے ہیں۔ تو علیمہ خانم تو اندر جانا ہی جانا تھا، خون کا رشتہ ہے۔ تو جب وہ اندر جاتی تھی یا ان کی بہنیں اندر جاتی تھی تو وہ باہر آ کے اس لیے یہ پیغام دیتی تھی کہ کوئی اور ایسا بندہ ملنے نہیں دیا جاتا تھا جو پیغام باہر لا کر سنائے۔ حتیٰ کہ صحافیوں کے اندر چھانٹی کی گئی اور صرف وہ صحافی اندر بھیجے گئے جو پیغام باہر وہ والا لائیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے، اور جو صحیح پیغام لا کر دینے والے صحافی تھے ان صحافیوں کو بعض اوقات پریشان بھی کیا گیا۔ مالک صاحب یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، پاکستان میں کام کرنا اس وقت بہت مشکل ہے۔ تو ناظرین بہت سارے لوگ خوش ہیں گڈھا پور صاحب کے جانے پہ، کچھ لوگ پریشان ہیں، اور جو پریشان ہیں وہ ہیں جو عمران خان سے پہلے ہی مخالف ہیں، پہلے ہی عمران خان کے خلاف ہیں۔ ایک اور ناظرین بہت بڑی خبر ہے، اور وہ خبر ہے معاہدہ ہو گیا اسرائیل اور حماس کے بیچ میں، اور یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے معاہدے کا۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اور آپس میں بات بھی کی ہے نیتن یاہو نے، اور یہ جو معاہدہ ہوا انہوں نے دستخط کر دیے حماس نے اور اسرائیل نے معاہدے کے اوپر۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں اعلان کیا کہ اس معاہدے کے تحت تمام یرغمالیوں کی جلد رہائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ اسرائیل اپنی فوج کا متفقہ لائن پر انخلا کرے گا، یعنی وہ آہستہ آہستہ اپنی فوج نکالے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ امن کی طویل مدتی اور پائیدار سفر کی پہلی پیش رفت ہے، اور تمام فریقین کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے، یہ کوشش کی جائے گی۔ اور غیر معمولی معاہدے میں کردار ادا کرنے والے قطر، مصر اور ترکی کے ثالثوں کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کا انہوں نے اب جناب نام نہیں لیا، پہلے بہت وہ نام لیتے تھے، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے جو کام کیا، جو انہیں کرنا پڑا، اس کے بعد وہ پاکستان کا انہوں نے نام نہیں لیا۔ لیکن ہاں، یہاں پہ ایک کام اور ہوا کہ نیتن یاہو نے کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک شاندار دن ہے، میں اپنی کابینہ کو بلاؤں گا، معاہدے کی منظوری دوں گا اور اپنے تمام جنگی قیدیوں کو ان کے گھر واپس لاؤں گا۔ اچھا دیکھیں، وہ ان کے وہاں ڈیموکریسی ہے، پھر بھی وہ کہہ رہے جی میں اپنی کابینہ کو بلاؤں گا اور پھر میں اس کی منظوری دوں گا۔ شہباز شریف صاحب نہ کابینہ کو پوچھتے ہیں، نہ کہیں اور سے پوچھتے ہیں، سیدھا ہی بھیج دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز دے دیں، سیدھا ہی جناب طے کر لیتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں فرام دا ڈے ون، عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب۔ تو یہاں نہ کابینہ کی کوئی وقت ہے، نہ اسمبلی کی کوئی وقت ہے۔ حماس نے کیا کہا یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور حماس کا یہ کہنا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ انخلا ہوگا اور ساری چیزیں جو ہیں وہ امن کے طریقے سے ہوں گی اور جنگ بندی کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا اور وائلیشن نہیں ہوگی۔ تو حماس نے جو ہے بڑی سمجھ کا ثبوت دیا ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی شرائط تھیں اس کے اوپر یہ معاہدہ نہیں ہوا، بلکہ جو حماس نے بہت ساری شرائط رکھی ان کے اوپر یہ معاہدہ ہوا ہے۔ فلسطین کے اندر اس وقت جشن منایا جا رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، بچے خوش ہیں، وہاں بجلی نہیں ہے، بہت سارے اور پرابلم ہیں، انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، تو لوگ سڑکوں پہ نکل کے اعلان کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو مبارک ہو، ایک نیا آغاز ہونے جا رہا ہے فلسطین میں۔ وہاں بہت سارے پیسے چاہیے ہوں گے، بہت ساری امداد چاہیے ہوگی، بہت ساری کنسٹرکشن کرنی ہے، بہت سارے تعمیراتی اور ترقیاتی کام کرنے ہیں، سب کو اس میں حصہ لینا چاہیے، سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور مسلمان ملکوں کو خاص طور پہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، بنگلہ دیشی عدالت نے 2 درجن اعلیٰ فوجی افسران کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ یہ وہ افسران ہیں جو حسینہ واجد کے دور میں بنگلہ دیش کے شہریوں کو جبری طور پہ گمشدہ کرتے تھے۔ ان میں 16 جرنیل ہیں۔ جب کسی ملک کی قسمت بدلتی ہے نا تو ایسے بدلتی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی قسمت بدلے گی، پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے ذمہ داران عدالتوں کے کٹہروں میں آئیں گے اور انہیں جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں انسانوں کو جبری طور پہ لاپتہ کر کے ان کی سانسوں کے مالک بننے کی کوشش کی۔